अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन मुतनाज़े, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मलबा अदलिया के ऊपर डाल दिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब मुकम्मल हो गई है। जो नई सुप्रीम कोर्ट है उसकी साख्त का जायजा लेंगे और कौन कौन से अहम मामला तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, नई तकर्रियों से उन पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में पीपल्स पार्टी आराम से गायब हो गई, हत्ता कि इज्जत बिल पास हो गया। आज साइन भी कर दिया कायम मकाम गवर्नर ने और पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ भी है लेकिन इसकी सहूलतकार भी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जी। कोर्ट के अंदर में देखा गुज़श्ता हफ्ते जब हियरिंग हुई तो उस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो कॉमेंट्स थे, मुख्तलिफ जो वहां पर कॉमेंट्री हो रही थी, उसके जवाब में एक दिलचस्प बात कही। जब बल्ले के निशान के हवाले से सवाल पूछा गया या वहां पर जब दलीलें दी जा रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारी जो जजमेंट है उसकी गलत इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो कर सकता है। जरा सुनिए। ये आप सारे इम्प्लीकेशंस ले रहे हैं उस जजमेंट में जहां के कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं है। आइदर यू रीड द एक्चुअल लैंग्वेज, because what I find very disconcerting is commenting on judgments which people don't even bother reading. Either read a paragraph which says this. You don't say I understood, then you understood wrongly, counsel. As simple as that. मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने उसकी इलेक्शन कमीशन पे भी वो भी समझ लें, वो भी गलत समझ सकते हैं ना। या आप कहें हर काम उनका सही होता है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन भी इस जजमेंट को गलत समझ सकता है। आज जो नई डेवलपमेंट हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बेज़ाब्तियां हुई हैं इस इलेक्शन के अंदर, उसका सारा मलबा आला अदलिया पे डाल दिया। तो लगता है कि आमने सामने आ गए, एक शो डाउन सा होने लगा है। डॉन अखबार की आज की खबर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात 2024 के अमल के दौरान पेश आने वाली पेचीदगियों का बिलवास्ता तौर पर अदलिया को जिम्मेदार ठहरा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गए और उनसे अदालती अमले से बतौर डीआरओ और आरओ फराइज सरअंजाम करवाने की दरखास्त की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स इस वक्त सामने आए हैं जब NA 46 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल के वकील फैसल चौधरी ने 8 फरवरी के इंतखाबात को मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात करार दिया। वकील साहब ने यह निशानदही की कि ब्यूरोक्रेसी को 1977 और 2024 में इंतखाबात कराने का काम सौंपा गया, लेकिन दोनों बार उन्होंने पाकिस्तान को नाकाम बनाया है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीर भी की अपने सेनेटर्स से, उसके भी कुछ दिलचस्प निकात हैं। इस पर बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम और अब एक नई पार्टी के ये फाउंडर भी हैं और उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल सबसे पहले आगाज करते हैं बिकॉज ये शोडाउन नजर आ रहा है। अदालत कह रही है, ये इम्प्लाई कर रही है कि शायद फैसले को इलेक्शन कमीशन सही से समझ नहीं पाया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बेज़ाब्तियों का अगर जिम्मेदार है तो वो आला अदलिया है। किसका मौक़िफ़ ज्यादा मजबूत लग रहा है, किसकी बात में वजन? देखिए, बात के वजन से हटकर अगर आप ये देखें, क्या उस फैसले से या उसको ना समझने से इलेक्शन पर असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो अगर इतना सीरियस मामला है कि एक मुल्क का इलेक्शन जो आपके निजाम की बुनियाद है उस पर आपके फैसले का असर पड़ रहा है तो आपको नोटिस लेना चाहिए था। हमारे कोर्ट्स के पास खूब मोटो पावर्स हैं और अगर ये तो पब्लिक नॉलेज में था ना कि क्या इंटरप्रिटेशन की है उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने। अगर वो इंटरप्रिटेशन गलत थी, जो उनका फैसला था, फैसले में क्लैरिटी होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है, चलिए क्लैरिटी नहीं थी, इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, उसका इमीडिएटली नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, क्योंकि इससे बड़ा पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला बहुत कम आता है। एक और बात भी जो जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि डीआरओ और आरओ के लिए अदालती अमला उनको दरकार था, क्योंकि वो कह रहे हैं एक जिम्मेदार शहरी हैं, एक मुल्क के एक बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पे बैठे हैं और आगे से मना कर दिया गया। आपका ख्याल है कि इससे इलेक्शन की साख पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ना था? कुछ भी वो ये कराते वो कराते कोई फर्क नहीं पड़ना? नहीं, साख में फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके बहुत से इलेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने कराए हैं और कुछ इलेक्शंस जो हैं वो अदलिया ने कराए हैं। अदलिया पर अवाम का एतमाद ज्यादा होता है, हालांकि वहां भी बहुत सी पेचीदगियां हैं। मैं एक इलेक्शन में अदलिया ने कराए थे, आप यकीन करें, जो उसमें मामला देखे कि लोगों को, उम्मीदवारों को कहा गया कि अजानें दें। 13 वाले ना जी 13 था या 8 था, 13 नहीं, मेरा ख्याल 8 था या 2 था, 8 था, 2008 का इलेक्शन था कि और कहा कि फजर की अजान दें
کسی سے کہا جی فلانی صورت گواہی قنوت سنائے، اس طرح کے سوالات تو بڑی عجیب عجیب باتیں. بہرحال لیکن عام تاثر یہی ہے کہ اگر عدلیہ کرائے تو وہ الیکشن زیادہ قابل قبول ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور اس میں گفتگو کی اپنے بیانیے کے حوالے سے، لیکن مسلسل ان کی دوسری تقریر ہے جہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. پچھلے ہفتے بھی جو تقریر تھی اس میں بھی اور آج کی تقریر میں بھی کیا کہا سنی. شاہد خاقان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں. 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی، کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی. شاہد خاقان عباسی بہت عمدہ انسان تھے، بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، اور اف تک نہیں کبھی کیا انہوں نے. میں داد دوں گا، ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے بہت ہی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ میرا ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹی اور مسائل بھی برداشت کیے. ان کی والدہ صاحبہ ہمارے لیے بہت دعا گو تھی. جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے اور کہنی چاہیے. کیا راہیں بالکل جدا ہو گئی اور از اٹ ہز وے آف ریچنگ آؤٹ ٹو یو؟ بڑا آپ کو فونڈلی وہ یاد کر رہے تھے. میں میاں صاحب سے پوری زندگی کا تعلق ہے. میں 29 سال کی عمر کا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی 3 سال سے میرے والد صاحب سے ان کے تعلق تھے. وہ ایک بڑا قریبی اور ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، احترام اور عزت کا رشتہ ہے. ان کی ہمیشہ بڑی مہربانیاں رہی ہیں. آج بھی انہوں نے پچھلی تقریب میں ذکر کیا، آج بھی ذکر کیا ہے. آپ نے پہلی بھی ریکارڈنگ سنی ہے. تو یہ بڑے مشکل، سیاست بڑا مشکل کام ہے. میں نے اس لیے کہا کہ میرے لیے یہ فیصلے آسان نہیں تھے، کیونکہ ایک ذاتی رشتہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور بہت گہرا ذاتی رشتہ. لیکن میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا جس کا چناؤ مسلم لیگ نون نے کیا. تو اس لیے وہ سیاسی جو راستہ ہے وہ علیحدہ ہے. کوئی ناراضگیاں ہوئی یا کس نوٹ پہ جو ہے آپ کی علیحدگی ہوئی، اور یہ بات چیت جو آپ نے آپس میں کی اس میں کنونس کر لیا نواز شریف صاحب کو کہ بھائی یہ چونکہ میرے نظریاتی اختلاف اس لیے میں جا رہا ہوں، اسی اپسیٹ ود یو؟ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے. یقین کریں، کوئی خفگی نہیں ہے، کوئی اس میں میرا کوئی شکوہ نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. جب وہ بیانیہ تبدیل ہوا کہ ہمیں اقتدار میں آنا چاہیے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، میرا اس بیانی سے اتفاق نہیں ہے. ہر قیمت پر اقتدار جو ہے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کی ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں. تو میں نے تقریباً 1 سال پہلے، اس سے بھی شاید 1 سال سے زیادہ ہو گیا، میں نے لندن میں 2-3 ملاقاتیں علیحدہ ہوئیں. آخری سپتمبر میں تھی. تو میں نے میاں صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں الیکشن پارٹی ٹکٹ پر نہیں لڑ سکتا، کیونکہ میں سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. اتنی بات ہے، باقی کوئی. اور میری کوشش ہے کہ یہ جو ذاتی رشتہ ہے یہ برقرار رہے، کیونکہ رشتے یہ زندگی میں آسانی سے بنتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد پیدا نہیں ہوتا. میں میاں صاحب کے ساتھ بہت مشکل وقت کا میں ان کا ساتھی ہوں، اور میرا خیال ان کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کہیں چلا جاؤں گا یا چھوڑ دوں گا یا کوئی ڈیفیکٹ کر جاؤں گا. وزیر اعظم کے لیے نامنیٹ کیا، لیکن کیا اب یہاں سے اس بیانیے سے پی ایم ایل این کے لیے اباؤٹ ٹرن لینا آسان ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں سیاست بدلتی رہتی ہے نا. آج آپ مزاحمتی ہیں، کل آپ کا مفاہمتی بیانیہ ہے، یہاں سے واپس پلٹنا یہ مشکل کام ہے. یہ میاں صاحب نے اب صدارت سنبھالی ہے جماعت کی، تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ سمجھتے ہیں سیاست کو، باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں اس ملک میں، کہ اس سے اس بیانیے سے نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نون. لیکن ابھی سیاست ہو رہی ہے، مطلب پی ایم ایل این کا سیاسی بیانیہ کیا ہے؟ میں یہ کہا تھا وہ سیاسی بیانیہ اب وہ اس میں چھپ گیا ہے. جو اقتدار آپ نے لیا ہے نا، تو آپ کا سیاسی بیانیہ اب نہیں رہا. ایک طرف سیاست، دوسری طرف طاقت ہے. یہ تو طاقت ورسز سیاست ہے. سیاست کا جواب تو سیاست سے دینا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں نے. نہیں، طاقت یہاں دیکھیں، طاقت عوام کی ہوتی ہے. آپ نے جو کچھ الیکشن اتنے متنازع ہو گئے کہ اگر آپ اس کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں تو آپ پر سوال اٹھ گئے بحیثیت جماعت، بحیثیت قیادت. اب اس تاثر کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے. اس پر میاں صاحب کو کام کرنا پڑے گا، ورنہ اگلا الیکشن اس سے زیادہ مشکل ہوگا. آپ کی جو نئی سیاسی جماعت آ رہی ہے ہم عوام پاکستان پارٹی، اسپیس ہے اس وقت نئی سیاسی جماعت کی پاکستان کے اندر؟ کیونکہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ بڑی واضح پولرائزیشن، ایک طرف تحریک انصاف، ان کا ایک اور ایکسٹینڈ پہ بیانیہ، ایک طرف دوسری طرف پیپلز پارٹی پی ایم ایل این. بیچ میں کہاں اسپیس ہے اس وقت؟ آج صرف اسپیس کی بات نہیں ہے، آج ضرورت ہے. آج ملک کی ضرورت ہے کہ ایک جماعت ہو جو ملک کی بات کر سکے، جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے، جو یہ کہہ سکے کہ یہ سیاست جو ایک دوسرے کو گالی دینے کی سیاست ہے، جو تفریق کی سیاست ہے، یہ ملک کی تباہی کا سبب بنی ہے. تو
کوئی تو ایسی جماعت ہو جو حق کی بات کر سکے, جو آئین کی بات کر سکے, جو ملک کو آگے بڑھانے کی بات کر سکے. آج تو سیاست اقتدار کی بندر بانٹ کا نام ہے, کرسیوں کی لالچ کا نام ہے. یہ سیاست کبھی ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی. بھائی صاحب, اس وقت مزاحمتی سیاست ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. آپ نے اگر ایک سیاست میں قدم رکھنا ہے تو اس وقت عوام کا موڈ صرف مزاحمتی ہے. یہ تو خود پی ایم ایل این بھی مانتے ہیں اور اس کی قیمت انہیں اتارنی پڑے. مزاحمت آپ کس سے؟ اپنے ملک سے مزاحمت کریں گے؟ ملک سے مزاحمت نہیں کریں گے. مزاحمت کی بات نہیں, آپ اصول پر قائم رہے نا. مزاحمت پتھر مارنا مزاحمت نہیں ہوتی, اصول پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے. وہ دیرپا ہوتی ہے. ملک میں ایک اصول ہے, ایک آئین ہے. ملک آئین کے مطابق چلے. یہاں جو بھی اقتدار میں آئے آئین کے مطابق چلے. اور آج کیا صلاحیت ہے کسی کے اندر؟ تینوں جماعتیں, آپ یقین کریں ان جماعتوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. تینوں مل کر بھی ملک کے معاملات حل نہیں کر پائیں گی جب تک ایک راستے کا تعین نہیں کرتی. تو آج نہ صلاحیت ہے, نہ نیت نظر آتی ہے, نہ وہ فکر نظر آتی ہے, نہ وہ سوچ نظر آتی ہے. اب صرف یہ ہے کہ میں جیل میں ہوں, کل وہ جیل میں تھا, آج میں اقتدار چاہتا ہوں, اس کو اقتدار مل گیا, میری باری تھی. یہ چیزیں انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا. اور ان سب جماعتوں کی مسئلہ آج یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر یہ سب اقتدار میں رہ چکی ہیں. یہ کیا دیں گی, کیا وعدہ کر رہی ہیں؟ میرا صرف ایک سوال ہے کہ آج کوئی ملک کی بات تو کر رہا ہے, کرنے والا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت ہو جو کم سے کم ملک اور اس کے مسائل اور اس کے حل کی بات کرے. ٹھیک ہے, ایک آپ کا ظاہر سی بات ہے, ایک فلسفی ہوتی ہے, ایک بیان ہوتا ہے, ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, لیکن ووٹرز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کا ٹارگٹ ووٹر کون ہے؟ پی ایم ایل این سے ناراض یا تحریک انصاف سے جو مایوس ہوگا, یا آپ کی اپنا کوئی ووٹ خیال ہے کہ آپ کی اس بات کے اوپر آپ کو ووٹ دے گا؟ کس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس پوری؟ نہیں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اپنی فلاح چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ملک کو ایک ہوپ دینا چاہتے ہیں, مستقبل چاہتے ہیں. نوجوان آج 2/3 آپ کے آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. وہ اپنا مستقبل چاہتے ہیں. ہم نے ان کو بڑے امیدیں دی ہیں لیکن امیدوں پر پانی پھیر دیا. تو آج وہ حقائق سننا چاہتے ہیں. اس لیے جو بھی ملک کی بات کرے گا, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آج بہت جگہ ہے. کون ہے آپ کا ووٹر؟ میں جان رہی ہوں کہ یہی بات ساری تو تحریک انصاف بھی کر رہی ہے نا. اب اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے, باہر آ کے خان صاحب کی کیا ہوگی اسٹریٹجی وہ ہم دیکھیں گے. لیکن آپ کے اور ان کے بیان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سپریم ہونا چاہیے, آپ وہ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو ہوپ دینی چاہیے, یہ بات وہ کر رہے ہیں. فرق کہاں پہ آئے گا؟ وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں نا 3 سال 8 مہینے, کچھ دیا ہے کسی کو؟ تو آج آپ نے یا ان کو جھوٹے وعدے کرنے ہیں. اور آج پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ بات نہیں کر رہی کہ ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے. وہاں تو شخصی ایک جماعت بن گئی ہے جس میں جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی درست ہے. سیاہ کو سفید کہہ دیں, سفید کو سیاہ کہہ دیں, وہ درست ہے. تو یہ جماعتیں نہیں ہوتی, یہ سوچ نہیں ہوتی. ملک کی بات کوئی کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے, کہ آپ نے ملک کے مسائل, آج ملک کون چلائے گا؟ سر آپ لوگوں کے پاس کیا حل ہے؟ بیکاز اس پورے سسٹم کا آپ بھی حصہ رہ چکے ہیں. مفتاح صاحب 2 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, آپ سابق وزیر اعظم, آپ کب سے سیاست کے اندر ہیں. جو بھی نام ہوں گے, ابھی شاید چودھری نثار صاحب کا نام ہے, از اٹ ٹرو؟ نثار صاحب کا نام نہیں. سو پوائنٹ از کہ آپ لوگوں نے 30 سال میں کیا کر لیا؟ پہلا سوال تو یہی پوچھے گا نا آپ کا. ہم نے 30 سال میں مزاحمت ہم نے کی ہے. 36 سال کی میں نے سیاست کی ہے اور 25 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں. تو وہ مزاحمت وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی, اس کے نعرے نہیں لگائے جاتے. اصولوں پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے اس ملک میں, آئین پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے. تو ہم آج تجربہ کو حاصل کر چکے ہیں, مسائل کو جانتے ہیں, مسائل کا حل دے سکتے ہیں. اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف ہوا میں نہیں ہے. آج آپ کے ملک کو ایک میسو ریفارم چاہیے, کوئی بات کرنے والا تو ہو نا. 100 کے ٹولے میں 100 لوگوں کو کام نہ آتا ہو, ایک شخص بھی ہو جو بات کر رہا ہو اصول کی, اس کا وہ حاوی ہوتا ہے. لیکن اس وقت اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے, جہاں پہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, سیاست کو بھی خطرہ ہے, اور جو دوسرا مقتدرہ کی اس وقت طاقت ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو پہلے وہ ہے, پھر آپ ریفارمز کی طرف جائیں گے. اس کا کیا حل ہے؟ ڈیڈ لاک سے باہر ہوتا ہے وہی حل نکالتا ہے. جو ڈیڈ لاک کا حصہ بن جاتے ہیں, یہ تو ایک ضد پہ ڈیڈ لاک ہے نا. ضد ہر طرف سے ضد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک شخص کی ضد ہے, ہر ایک کی ضد ہے. آپ نے آگے کے راستے کا تعین, میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا, بیٹھ جائیں, تعین کر لیں. الیکشن کے بعد بھی آپ کے پاس آج بھی وقت ہے. اگر آپ کو ملک کی فکر ہے, آپ حب الوطنی کے دعوے سب کرتے ہیں, تو آج آپ کو بیٹھنا پڑے گا, ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. یہاں کوئی آئیڈیولوجیکل ڈفرینس نہیں ہے, یہاں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. دونوں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے معافی مانگے, پہلے آپ معافی مانگے, زیادہ حب الوطن ہے وہ پہل کرے.
حکومت بندی کے دعوے ہیں نا، جو زیادہ حب الوطن ہے پہل کرے. آپ کا ملک آج مشکل میں ہے، اس ملک کے عوام تکلیف میں ہے. کیا آپ کو احساس ہے کہ ملک کس نہج پہ پہنچ گئے؟ مجھے تو وہ اجلت یا وہ پریشانی نظر نہیں آتی جس کی آج ضرورت ہے ملک کے اندر. نظام کو کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں؟ نظام کو کون سا خطرہ ہے؟ یہاں کون سا نظام رہ گیا؟ کیا آپ کا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. میں بار بار میں کہتا ہوں یار، صرف اگر ہم نے حلف اٹھائے نا ہم سب نے آئین کے تحت، ان کی پاسداری کریں، ملک چل پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اناؤنس کب تک کر رہے ہیں؟ مطلب اناؤنس بجٹ کے بعد. ابھی بجٹ آ جائے گا تو وہ ایک عید بھی ہے. اور لوگ فائنلائز ہو گئے ہیں کون کون ہے آپ کی جماعت میں؟ ہم لوگ نہیں ڈھونڈ رہے. لوگ جماعت میں جب آپ کی سوچ سامنے آئے گی، آپ کیا کر رہے ہیں وہ سمجھ آئے گا لوگوں کو، پھر لوگ شامل ہوں گے. لیکن ایکسپرٹس کی ٹیم تو کوئی ہوگی نا کہ ہمارے پاس اکانومی کے لیے یہ ہے. ہماری ٹیم آپ کو نظر آئے گی جب ہم لانچ کریں گے. اچھا چلے، سرپرائز فیکٹر رکھ رہے ہیں. سرپرائز نہیں، ایک اچھے لوگ ہوں گے جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، جن کو کچھ کو لوگ جانتے ہیں، کچھ کو نہیں جانتے، اور انشاءاللہ ایک بہت بہتر جماعت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حصے میں حسنات ملک صاحب ہوں گے. پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے جو نئی سپریم کورٹ ہے جس میں 17 ججز کے ساتھ اب کورم مکمل ہو گیا، اس کی ساخت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ مکمل ہو گئی. جو تقرریاں ڈیو تھی وہ کر دی گئی ہیں اس ہفتے. ان تقرریوں کے حوالے سے کوئکلی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جمعے کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد میں منعقد ہوا. جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر موجود جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی. چیف جسٹس نے حتمی منظوری کے لیے تینوں ججوں کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے، جس کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد مکمل ہو کر 17 ہو جائے گی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی کی سپریم کورٹ میں ترقی پچھلے 6 سال سے تاخیر کا شکار تھی، اس لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ان کے نام کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد کی سپریم کورٹ تعیناتی کا فیصلہ 5-4 کی اکثریت سے ہوا. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد کی بطور سپریم کورٹ جج تعیناتی کی حمایت کر دی. اور ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یایا آفریدی اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد کی بطور سپریم کورٹ جج تعیناتی کی مخالفت کر دی. پاکستان بار کونسل کے نمائندے موجود تھے کل شہزاد اقبال صاحب کے شو میں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فی الحال ہائی کورٹ میں رہنا چاہتے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے. ذرا سنیے. لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان پر ہمارے کچھ ججز صاحبان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بھی نہیں کیا جائے، ابھی ان کو وہاں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہی ایز اے چیف جسٹس رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ اور عرصہ وہاں ایز اے چیف جسٹس سرو کرنا چاہتے ہیں. ایک ویو یہ بھی تھا کہ وہ ابھی ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی رہنا چاہیے. لیکن سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی تھا کہ بھائی وہ خود بھی ابھی چاہتے ہیں کہ اور کچھ عرصہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں رہیں. کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں یہ ملک شہزاد احمد خان صاحب جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں؟ ان کی ایک تقریر ہے کچھ عرصے پہلے، جب وہ منظر عام پہ یہ تقریر آئی تو اس کا یہ نقطہ جو ہے بڑا الیبوریٹ کیا گیا. ذرا سنیے. اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں ادارے کمزور ہوتے ہیں. ان افراد سے ہوشیار رہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. ہم بالکل ادارے کے ساتھ کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے. احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا. اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. پروگرام کے سلسلے میں حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کورٹ کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. فائنلی سپریم کورٹ مکمل ہو گئی. کافی عرصے سے اس بات کے اوپر قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کس کو ایلیویٹ کیا جائے گا. تو ایک ہائبرڈ سا فارمولا ہے، 2 سینیورٹی کی بیس پہ اور ایک جو ہے جو چوتھے نمبر پہ سینئر تھے ان کو بھیجا گیا ہے اس دفعہ کورٹ. جی بالکل. دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد، ان سے 5-4 سے ان کے معاملے میں ڈیسیژن ہوا، اور جو 4 ممبر تھے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی ابھی تک ایڈمنسٹریٹو ایک اسٹرانگ ہیڈ چاہیے پنجاب میں، پنجاب جوڈیشری میں. وہاں بڑے امپورٹنٹ میٹر ہیں اور بڑے عرصے بعد پنجاب میں کا جو جوڈیشری کا کوئی اسٹرانگ ہیڈ آیا ہے، تو وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو ابھی فی الحال رہنا چاہیے. لیکن دوسرے 5 ممبران جس میں لا مسٹر اٹارنی جنرل، بار کے ممبر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس قاضی فائز، وہ ایک پیج پہ تھے.
اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں 6 مہینے سے جس طرح چیف جسٹس قاضی فیصل حکومت اور بات ایک پیج پہ ہیں، تو اس معاملے میں بھی وہ ایک پیج پہ ہی نظر آئے اور انہوں نے ملک شہزاد صاحب کی ایلیویشن کو سپورٹ کیا. دوسرا معاملہ تھا جس عقیل عباسی کا، تو اس پہ بتایا جا رہا ہے متفقہ طور پہ کہا گیا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو سپریم کورٹ آنا چاہیے کیونکہ ان سے جونیئر 3 اس وقت آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. ایون جیسے منیب اختر جنہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا وہ ان سے جونیئر تھے سندھ ہائی کورٹ میں. ثاقب نثار صاحب نے ان کو لایا تھے 2018 میں. تو جہاں جیسے شاید بلال کی بات ہے وہاں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے شجاعت اور جیسے باقر نقوی ان کی جو بھی دیکھا گیا معاملہ اور ان کو اگنور کیا گیا. ان کا نام تو چیف جسٹس نے نامینیٹ کیا تھا لیکن ان کو کیا گیا. اور جسٹس عالیہ نیلم کے حوالے سے جو 4 یعنی ممبر تھے جیسے منصور علی شاہ، جیسے یحییٰ افریدی، جیسے منیب اختر اور ریٹائرڈ جج منظور ملک، وہ چاہتے تھے کہ ملک شہزاد صاحب کی جگہ عالیہ نیلم کو لایا جائے کیونکہ فوجداری چاہیے تھا کہ کرمنل لا پہ ایکسپرٹ گرفت رکھنے والا جج چاہیے. تو ان 2 میں سے تھے کہ کس کو لایا جائے، تو وہ جیسے عالیہ نیلم کے حوالے سے تھا. اب اطلاعات یہ ہیں، جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 جو سینئر ہیں ان کو چیف جسٹس بھی نہیں بنایا جائے گا. اچھا. اور یہ چیف جسٹس جو ہے وہ پہلی خاتون جج جسٹس عالیہ نیلم ان کو بنانے کی بات ہو رہی ہے. وہاں انفارملی اس بات پہ اتفاق ہوا ہے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی نہیں بلایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اب کس کو چیف جسٹس بنانا ہے. مے بی ایکٹنگ شجاعت صاحب کو بنایا جائے گا، لیکن اطلاعات یہ ہیں، میری 2 ممبران سے 3 سے بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز سے کنفرم کیا ہے کہ وہاں یہ بات ہوئی ہے کہ جو 2 سینئر ہیں ان کو نہیں، جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ نے دی ہے. لیکن اس پورے معاملے کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ جو جوڈیشل کاؤنسل کے جو ممبر تھے پاکستان بار کاؤنسل کے، انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ابھی وہیں رہنا چاہتے تھے، وہ نہیں. دیکھیں یہ متضاد آراء ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ قانونی طور پہ وہ نہیں کہہ سکتے. آرٹیکل 206 بڑا کلیئر ہے. اگر کسی جج کو ریکمینڈ کرتا ہے جوڈیشل کمیشن وہ نہ آنا چاہے تو ہی ول بی ڈیم ٹو ریٹائر. اچھا. ان کی کوئی نہیں ہوتی یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تو جو اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ 8 مہینے ہیں ان کی اور اچھی لیگیسی انہوں نے 2 مہینے میں بنائی اور ان کے بارے میں ایک اسٹرانگ چیف جسٹس کے طور پہ، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آئیں اور 3 سال مزید ان کا ٹائم بڑھے. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ 125 ججز تقریباً ہوتے ہیں مختلف 5 ہائی کورٹ میں، ان میں سے آپ 17 جج اوپر ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی میں سپریم کورٹ جاؤں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فار ٹائم بینگ چاہ رہے ہوں کہ 2 مہینے 3 مہینے میں بھی جسٹس قاضی فیصل جب ریٹائر ہوں تو پھر لایا جائے. اب یہاں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اگر اب وہ اگنور ہوتے تو پھر میں بھی نہ ان کو لایا جاتا. لیکن اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ تھی کہ جی ان کی قابلیت کو دیکھا گیا کیونکہ ان کا جب کمپیریزن کیا گیا دوسرے جیسے عالیہ نیلم کے ساتھ تو وہاں جو ڈیٹا ہے جو چیزیں دکھی گئی اس میں وہ ان کی زیادہ اچھے پرفارمنس تھی ملک شہزاد صاحب. کیا سر آئیاں ہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر مطلب متضاد آراء ہیں. میں بھی ججز کو کسی سے ہو، لیکن ایک بات جس پہ یہ تھی ججز کی کہ فار ٹائم بھی، کیونکہ دیکھیں ان کو انہوں نے چاہے اے ٹی سی کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں ممبران ججز جو انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں، چاہے وہ ایلوکیشن آف کیسز، 3 ایسی چیزیں تھیں جس پہ حکومت کو کافی پریشان کیا. یہ میں پوچھنے والی تھی کہ سکھ کا سانس لیا ہوگا پنجاب گورنمنٹ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل بہت زیادہ مشکلات تھیں اور اب ان کے جانے کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو کافی جو ہے وہ ایک ریلیف ملے گا. کون سے ہائی پروفائل کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے؟ دیکھیں لوور جوڈیشری کے سارے کیسز ہیں. 9 مئی سارا آپ کا جتنے کیسز اے ٹی سی میں اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ اور ان کی اپیلیں آنی ہیں. آج یہ پنجاب ڈیفیمیشن لا ہے یا اس کے علاوہ اصل جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے. جب ایڈمنسٹریٹو ہیڈ اسٹرانگ ہوگا تو انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی. پھر جونیئر ججز اور لوور جوڈیشری کے ججز کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا ہیڈ میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ کسی معاملے میں بھی وہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہیں. اب یہ چیف جسٹس قاضی فیصل پہ ہے کہ انہوں نے کس سوچ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ملک شہزاد صاحب کو فی الحال لائے ہیں. میں بھی وہ سمجھتا ہوں کہ یہاں چیف جسٹس ایک جج سپریم کورٹ میں اسٹرانگ چاہیے. لیکن ایک چیز جو ان کے لیے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز ان سے ان کی اوپینین ڈفرینٹ ہے اور جسٹس قاضی فیصل کی ڈفرینٹ ہے. اب ریزرو سیٹ میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جسٹس قاضی فیصل کی اوپینین ڈفرینٹ ہے اور دوسرے ججز کی ڈفرینٹ ہوگی، یہ بات بھی ہو سکتی ہے. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھے وہ بھی ان کو ریٹین، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی رہیں گے، وہ ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا.
دیکھیں اسی وجہ سے نا کہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک جو پرسپشن ہے کہ جی ملک شہزاد صاحب نے پریشان کیا ہوا تھا تو حکومت کی بھی خواہش تھی کہ اوپر ان کو بھیجیں. جسٹس عامر فاروق نے تو کسی معاملے میں ان کو پریشان نہیں کیا. ابھی سائفر کیس میں ہے معاملہ, لیکن اس میں بھی دیکھیں آپشن نہیں تھا. اگر جیسے میاں گل حسن کی اوپینین ڈفرینٹ تھی تو اگر عامر فاروق صاحب ڈفرینٹ کرتے تو ریفری جج وہی تھے جو 6 ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. تو عامر فاروق صاحب اوور آل دیکھیں تو کسی معاملے میں بھی انہوں نے انٹرم ریلیف حکومت کے خلاف نہیں دیا. ہر معاملے میں انہوں نے انٹرم ریلیف بلکہ انکار کیا جو بھی کوئی کیا ہے. تو عامر فاروق صاحب تو آئیڈیل ہے, حکومت تو چاہے گی 2028 تک وہ رہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت اب اطلاعات ہیں کہ حکومت کی خواہش ہے کہ یا جو بھی ہو کہ بھئی میں بھی, کیونکہ جب ایک ٹائم تک ایک فرسٹریشن بھی آ جاتی ہے کہ میں 2021 سے ہوں چیف جسٹس اور میں سینئر موسٹ ہوں, مجھے اگنور کیوں کیا جا رہا ہے. اگر وہ بھی اسی طرح کے انہوں نے اقدامات کیے تو میں بھی پھر حکومت ریکویسٹ کرے اوپر جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کو بھی کہ جی ان کو اب اوپر لے جائیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ اب اگر ان سے پہلے جانے کا فارمولا کہ تھوڑا پریشان کرتے ہیں حکومت, یہ دیکھیں جیسے اطہر منالہ صاحب کے معاملے میں ان کو اگنور کیا جا رہا تھا بار بار, جب انہوں نے فیصلے کیے اور اس کے بعد لا مسٹر آدم نذیر تاڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا جناب باجوہ صاحب کی طرف سے کہ جی جو بندیال صاحب جو نامینیز کو کہہ رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں, تو اس بنیاد پہ اطہر منالہ صاحب آ گئے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو نئی سپریم کی حیثیت ہے, جو اس کی پیچھے ایک ظاہر سی بات ہے, ایک سیاست ہے, اس کے حوالے سے حسنات ہمیں بتا رہے تھے. بڑی اہم خبر دی ہے, انہوں نے کہا کہ شاید لاہور کے ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. جو سینئر 2 نامنیز ہیں ان کو نہ بنایا جائے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے ہتک عزت قانون پنجاب گورنمنٹ نے سیدھی طرح نہیں لیکن بازو کو تھوڑا مڑوڑ کے پاس کرا بھی لیا اور سائن بھی کرا لیا. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پنجاب حکومت کا ہتک عزت بل 2024 اب باقاعدہ طور پر قانون بن گیا ہے اور اس تمام عمل کے اندر پیپلز پارٹی کا کردار بہت ہی مشکوک رہا. وہ مکمل طور پر بڑی کنوینئنٹلی غائب رہی ووٹنگ کے وقت بھی, اور آج جب اس بل کو سائن کرنا تھا تو ان کے گورنر چھٹی کے اوپر چلے گئے اس بل کو واپس بھیجے بغیر. ہوا کیا ہے جی, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے ہتک عزت بل پر دستخط کر کے باقاعدہ قانون بنا دیا ہے. قائم مقام گورنر ملک احمد خان کے دستخط کے بعد ہتک عزت بل قانون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے, جس میں متعین کی گئی شکیں نافذ العمل ہوں گی. 20 مئی کو پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والے ہتک عزت بل کا اطلاق پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا اور اس کے تحت جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر ہتک عزت کا کیس ہو سکے گا. قائم مقام گورنر کے دستخط پر رد عمل دیتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ لاہور پریس کلب کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے کہا کہ ایک منصوبے کے تحت چھٹی پر بھیج کر قائم مقام گورنر سے سائن کرائے گئے ہیں. ارشد انصاری صاحب نے قرار دیا کہ پیپلز پارٹی بظاہر صحافیوں کے ساتھ تھی لیکن اندر سے حکومت سے ملی ہوئی تھی, جو کہ ایک دھوکہ ہے. اب اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی کیا گیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے ہتک عزت بل قانون بنتے ہی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا. ایڈوکیٹ ندیم سرور کے ذریعے دائر کی گئی درخواست میں حکومت پنجاب, وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہتک عزت قانون آئین اور قانون کے منافی ہے. ہتک عزت آرڈیننس اور ہتک عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا, جبکہ ہتک عزت قانون میں صحافیوں سے مشاورت بھی نہیں کی گئی. پہلے تو جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو کنوینئنٹلی پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نہیں آئے. پھر کہا گیا کہ گورنر صاحب کے پاس یہ بل جا رہا ہے, پیپلز پارٹی اس کو کنڈون نہیں کرتی, اس کو واپس بھیج دے گی. وہ بل واپس نہیں بھیجا گیا اور اس پہ سائن کیے بغیر اس کو لوٹایا نہیں گیا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ گورنر صاحب چھٹی پر چلے گئے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلا کہ قائم مقام گورنر نے بڑا کنوینئنٹلی اس بل کے اوپر سائن کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کی اس جو فیسیلیٹیشن ہے اس کو ان کی رضامندی ہی سمجھا جائے گا. اس بل کے آنے کے اندر پی ایم ایل این تو دوشی ہے ہی, لیکن پیپلز پارٹی کے ہاتھ بھی ساتھ رنگے ہوئے ہیں. جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے بلوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کتنا ایکٹیولی اور اگریسولی بات کرتی ہے, اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. جب بھی کوئی عامر آتا ہے, جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے
आवाम का आवाज दबाने के लिए काला कानून लेकर आते हैं कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के भी मसाइल हम हल करने आए हैं। पीका का आपने देखा कल कानून जो है उसके हवाले से चेयरमैन बिलावल ने क्या कहा, हम बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं, कोई काला कानून आने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी प्रेस की आजादी के लिए हमेशा जिद्दोजहद करती रही है और आगे भी करती रहेगी। किसी भी सहाफी पे कोई भी कदम कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो सहाफत से रिश्ता, जो जर्नलिज्म से रिश्ता, जो आजादी सहाफत रिश्ता पाकिस्तान की उस पार्टी का रहा है वो किसी और जमात का नहीं रहा। कॉलोफेल में वाज़ेह तजाद है। हमारे साथ अरशद अंसारी साहब सेक्रेटरी जनरल PFUJ हैं, सदर लाहौर प्रेस क्लब हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब में ज्वाइन करने के लिए। अब साइन तो कर दिया गवर्नर साहब ने, इस वक्त अदालत के अंदर ये मामला है, अब यहां से आगे क्या लाए भले आप लोगों का? शुक्रिया। आज उस पर हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है लाहौर प्रेस क्लब में। उसमें हमारे APNS और CPNE अमेंड PFUJ प्रेस क्लब तमाम CPNE तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इसमें हमने लाया ये बनाया कि हम पीर के रोज इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे और तमाम जितनी साथी तंजीमें हैं वो अपने अपने वकला के साथ इस बिल के खिलाफ अदालत हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इसके बाद हमने ये भी फैसला किया है कि जिनका जो बजट सेशन अब शुरू होगा 12 और 12 को इस्लामाबाद वफाकी का और 14 को सूबाई, हम उसका बाइकआउट करेंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तकरीबात का भी बाइकआउट होगा, इनके माइक्स भी उठाएंगे, घेराव भी करेंगे और जिस हद तक जाना वो हमारा हक है कानूनी आईनी पुरअमन एहतजाज जो है वो हम जरूर करेंगे। वो असम्बली के बाहर भी करेंगे, वो असम्बली के अंदर भी जो है दूसरी जमातें वो करेंगी। मसला ये है कि जो रात में जो बिल इन्होंने पास किया इस बिल की जो बेस है, इसके जो मास्टर जो मैनिपुलेटर हैं वो दो हैं, एक का नाम है परवेज रशीद और दूसरी का नाम है मरियम औरंगजेब। ये दो लोग जो हैं इसके मास्टर मैनिपुलेटर हैं और ये दोनों वफाकी वजीर भी रहे हैं और अभी भी वो पावर में जब आते हैं। यही अभी आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जब अभी पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं आप, पीपल्स पार्टी तो वो धोखा जो दिया है वो तो माजी में कभी ऐसा मिला नहीं। मेरा सवाल है बिलावल जरदारी से और आसिफ जरदारी से, वो ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी क्या शहीद बेनजीर भट्टो, शहीद जुल्फकार अली भट्टो की ये पार्टी थी? वो ये पार्टी है कि वो धोखेबाज पार्टी तो नहीं थी। और जिन्होंने इनके गवर्नर से जब स्टेक होल्डर्स मिले सरदार सलीम मेहता साहब से तो उन्होंने अपनी जुबान में ये कहा ये उन्हें बिलासी कि दोबारा वापस ना जाती मैं भेजसा तन बुला के भेजसा जी, दिस इज द वर्ड्स। फिर वो 2 दिन पहले ये बिल जो है गवर्नर हाउस पहुंच गया, वहां से इनके पास रहा, उन्होंने बिल्कुल हमें ट्रैप किया और झूठ बोला, वहां से बिल वहां पड़ा रहा। ये स्किप हो गए जरदारी साहब के पास, दुबई बैठ गए जाके, वहां से मलिक अहमद साहब ने कल शाम को 6 बजे गवर्नर हाउस के स्टाफ से कहा कि ये बिल ले आए, 6:08 पर साइन करके उन्होंने वापस भेज दिया। अंसारी साहब, लेकिन इससे पहले जब ये कंसल्टेशन के बारे में बात हो रही थी ना कि भाई किसी को गलत खबर देने का हक नहीं होना चाहिए लेकिन पूरे प्रोसेस में कंसल्टेशन होनी चाहिए ना, जब ये कानून बन रहा था तो ये कहीं अंधेरे में तो नहीं बन गया ना? ऑपोजिशन जमातें थीं पंजाब असेंबली के अंदर, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है, पीपल्स पार्टी ने क्या उस वक्त एहतजाज किया था या उन्होंने कहा था कि भी कंसल्टिव प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं, या उस वक्त खामोशी थी, उस वक्त भी कहीं गायब हो गए दाएं बाएं वोटिंग के टाइम पे और उसके कंसल्टेशन प्रोसेस के टाइम पे? जी बिल्कुल, ये 25 की ही बात है मई की, जब ये जो बिल जो था ये पास 20 मई की जब ये पास हुआ, पीपल्स पार्टी के लोग खुद इंटेंशनली उठ के वहां से बाहर गए। 21 मई को हैदर गिलानी जो पंजाब असेंबली में इनके पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीपल्स पार्टी के और यूसुफ गिलानी के साहबजादे, वो फरमाते हैं कि ऐसे किसी बिल की हम साथ नहीं देंगे जो आजादी सहाफत को आजादी इज़हार को सॉल्व करे। वो फोटो जगह निकाल के हैदर गिलानी की चलाए तो उन्होंने उस पर वो बातें की है कि उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि देखिए इनका दौरा मेयर किया। उसके बाद फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर KP उन्होंने कहा कि ये बिल तो नहीं, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। इनके MPs ने कहा हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनकी क्यादत खामोश रही। आसिफ जरदारी खामोश, बिलावल भट्टो जरदारी खामोश। अब ये तजाद इनके अंदर था, लेकिन ये अंदर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सियासी मुखालिफ जरूर हैं, साथ भी बैठे हैं, लेकिन अंदर से इस बिल में बिल्कुल इनकी मुशावरत शामिल है। ये बिल्कुल धोखाधड़ी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग
یہ دونوں چیمپئن بنتے ہیں. یہ صرف اس وقت چیمپئن ہیں آزادی اظہار کے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, حکومتیں میں آ کے کبھی نہیں. محترمہ چیف منسٹر صاحبہ یہ بتائیں کیا انہوں نے پی ایس سی جے کی میٹنگ میں 17 نومبر 2021 کو کیا فرمایا تھا؟ وہ بتائیں نا کیا فرمایا تھا. وہ بھی اس بل کے حوالے سے ہم جب آئیں گے, نواز شریف جب آئیں گے تو ہم بالکل ایسے بلوں کو بلڈوز کر دیں گے جس سے آزادی سلب ہوتی ہے. تو اب کیا ہے, یہ صرف حکومتوں میں آ کے ان کے چہرے اور ہیں اور وہ اپوزیشن میں ان کے چہرے اور ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا لائمر اب تیار ہے. ٹھیک ہے, ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کرنا ہے, ہم نے احتجاج پہ بھی جانا ہے. ہم کسی ایسی بالکل نہیں مانتے, لیکن ہم میٹر پہ آزادی بھی نہیں چاہتے. ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں. کنسلٹیٹو پروسیس تو ہونا چاہیے نا تمام اسٹیک ہولڈرز کا. بہت شکریہ. ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو یہ بل ہے عتیق کا, یہ آج باقاعدہ طور پہ قانون بن چکا ہے. اس کی مین جو پروپوننٹ ہے وہ ظاہر سی بات ہے پی ایم ایل این ہے, لیکن ان کی بہت زیادہ اگریسولی اگر کوئی فیسیلیٹیشن کی ہے اس پورے نظام میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.